हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined. रियासत की दो बड़ी ताकतों में जोर आजमाई। आसिफ जरदारी तख्ते लाहौर को ललकार रहे हैं तो नवाज शरीफ सिंध को नवाज रहे हैं। सियासतदान कौम को ख्वाब, मुखालफीन को आईना दिखा रहे हैं। जीए भुट्टो का नारा लगाने वाले बीबी को भूल गए। 9 साल में 6 जज तब्दील हुए। तकरीबन 1 साल से कोई जज नहीं। आज भी समाअत मुलतवी। तारीख पर तारीख की तारीख रकम हो रही है। एक क्लिक पर होने वाले काम के लिए पूरी अदालती कार्रवाई करना पड़ी। फेसबुक से 85% गुस्ताखाना मवाद हटवाकर पीटीए फख्र से झूम रही है। इसे नाअहली कहें या पीटीए की मासूमियत। और चोरी चोरी चुपके चुपके मुर्गी और टमाटर के दाम आसमान पर जा पहुंचे। अवाम को सब्ज बाग तो दिखाए जा रहे हैं लेकिन सस्ती सब्जी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। आम इंतखाबात में चंद माह ही रह गए हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पंजाब में नवाज लीग बहुत मजबूत है, अपने पंजे जमा चुकी है। उसकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब के ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी नवाज लीग की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है और अब मियां साहब दूसरे सूबों की तरफ देख रहे हैं। खास तौर पर उनकी तवज्जो का मरकज सिंध है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ठट्टा का दौरा किया, बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया। पिछले ही हफ्ते वो कराची आए, भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान किया और आज वो हैदराबाद पहुंचे हैं। मुमताज भुट्टो से मुलाकात की, उनको मनाने की कोशिश की। वो वर्कर्स कन्वेंशन से भी मुखातिब हुए और बड़े बड़े ऐलानात किए। वजीर आजम सिंध में जो पहुंचे, सिंध पर नवाज़िशात करें, हम कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो गुफ्तगू थी वो आपको सुनाने की कोशिश करें। आगे चलकर जरूर सुनाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में पंजे जमाने की कोशिश कर रही है। पिछले 5 माह से बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक हैं और लाहौर को अपना सियासी गढ़ बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब का पार्टी स्ट्रक्चर तब्दील भी किया है और जनूबी और वस्ती पंजाब के अलहदा सुरूर लगाए हैं। उन्होंने जनवरी में हुकूमत के खिलाफ एक छोटी सी मुहिम भी चलाई और अब आसिफ जरदारी पंजाब के नाराज रहनुमाओं को मनाने की कोशिश में है। मुख्तसरन ये कि पीपल्स पार्टी नवाज लीग ने 4 साल एक दूसरे का ख्याल रखा, लेकिन अब ये ख्याल जलाल में तब्दील हो रहा है। दोनों जमातों के तेवर बता रहे हैं कि मुकाबले की तैयारियां अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ में रहने वाले इख्तिदार में आने के लिए और जो इख्तिदार में रह रहे हैं वो फिर इख्तिदार में आने के लिए बेचैन हैं। दोनों जमातों ने एक दूसरे के मजबूत किले को हदफ बनाया है। पीपल्स पार्टी पंजाब में और नवाज लीग सिंध में सरगर्म है और दोनों सियासी ताकतों के जो जारहाना तेवर है, इस पर एक झलक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कौन बनाएगा 2018 में हुकूमत? इलेक्शन के लिए मुल्क की 2 बड़ी सियासी ताकतों में जंग शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब और नवाज लीग सिंध के मैदान में उतर गई। सियासी माहौल गर्म, तलखियां भी बढ़ गईं। मैं खुद मैदान में हूं, बिलावल मैदान में है, मेरी आपकी बेटियां मैदान में हैं। हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। तो फिर पंजाब आपका अपना आपका सूबा, आप आए फिर पंजाब में, बार बार आए, दिन रात आए और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूं और कौम के हवाले कर रहा हूं और कौम से माफी मांगता हूं। फिर कौम को फैसला करने दें कि बस 2018 के इलेक्शन में कौम आपको माफ करती है या फिर दोबारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर वोट देकर मुस्लिम लीग को यहाँ पर खिदमत करने का मौका देती है। मुफाहमत की सियासत दम तोड़ गई। वोट के लिए एक दूसरे को चोट पहुंचाने की तैयारी। 4 साल बाद नवाज लीग को स्विस अकाउंट्स याद आए तो पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च की धमकियां दी। लेकिन अब वक्त खत्म हुआ, काउंटडाउन शुरू। अवाम के सामने काम गिनवाएं या किसी की बुराइयां दोहराएं, कौन कामयाब होगा और किसका डब्बा होगा गोल, ये तो इलेक्शन में डब्बे खुलने पर ही पता चलेगा।
تو دونوں جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور الیکشن کی بھرپور تیاریاں ہیں. آج وزیر اعظم جب ورکرز کنونشن سے سندھ میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک میٹرو بس بنے گی انشاءاللہ. میں نے 50 کروڑ روپے ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. بات کو یونیورسٹی دی جاتی ہے. بہت جلد انشاءاللہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے فوری طور کے اوپر میں 100 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر رہا ہوں. سندھ پر نواز اشاعت ہو رہی ہیں. اگر نواز لیگ سندھ سے اگلے الیکشن میں کامیابی چاہتی ہے تو اس کا ایک اہم پہلو اور ہے جس پر نظر ڈالنی ہوگی اور وہ ہوگا قوم پرستوں کا کردار. یہ کردار کس قدر اہم ہے اور قوم پرست جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ایاز لطیف پلیجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ایاز لطیف صاحب, آپ کا. سندھ کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے. وزیر اعظم سندھ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور قوم پرست جماعتیں اب یہ جو اعلانات ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس تمام تر صورتحال میں کہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بوڑھی خاتون یا بوڑھا بزرگ ہوتا ہے گھر میں, اس کو پینشن کے کاغذات لیتے وقت یاد رکھا جاتا ہے, یا وصیت جب اس سے لکھوانی ہوتی ہے پھر اس بوڑھے باپ کے پاؤں بھی دبائے جاتے ہیں, اس کو دوائی بھی پلائی جاتی ہے, اس کے سرانے بیٹھ کے فوٹو بھی کھنچوائی جاتی ہے. تو بدنصیبی سے پاکستان کے حکمرانوں کا رویہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہی رہا ہے کہ جب الیکشن قریب آئیں, جب ووٹوں کی ضرورت ہو, تب آ کے اس بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کے سرانے بیٹھا جائے. اور سندھ کو جس بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے, خصوصاً پی ایم ایل این نے جس طرح سندھ لکھ پڑھ کر جس طرح پیٹی ٹھیکیدار کو دے دی جاتی ہے, اسی طرح دیتی پی ایم ایل این نے زرداری صاحب کو. سندھ میں جو حشر کر دیا گیا, سندھ کے لوگوں کے پاس نہ روڈ ہیں, نہ رستے, نہ کراپس کی قیمتیں ہیں, نہ اسکول ہیں, نہ ہاسپٹلز. مائیں بچے بیچ رہی ہیں, سندھ کے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں, سندھ کے اسکولوں میں استبل بنے ہوئے ہیں. سندھ کے اس حالت پر میاں اب 4 سال خاموش رہے. خیر دیر آیت درست, ابھی ٹھٹا آئے ہیں, کافی حیدرآباد آئے ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور قومی عوامی تحریک اور سندھ کے لوگ پی ایم ایل این کو بھی ویلکم کریں گے, کو بھی کریں گے, جماعت اسلامی کو بھی کریں گے, کوئی بھی پارٹی اے پی آئے, بلوچ پارٹیز آئیں, کوئی بھی آئے, کیونکہ پاکستان ہے, ہم سب کا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کمیونل سسٹم یا اس میں سو کالڈ نیشنلزم انورٹیڈ کاماس میں کہ یہ میرا علاقہ ہے, اس میں تم کیوں آئے. یہ مقبوضہ علاقہ نہیں ہے یا نو گو ایریا نہیں ہے سندھ یا بلوچستان یا پنجاب. ہر شہری کو ہر جگہ جانے کا اور کنوینسنگ کرنے کا حق ہے, مگر وہ کنوینسنگ جینوئن ہوگی, وہ فقط لپ واش ہوگی, فیس سیونگ ہوگی, فقط کوئی اس قسم کا دکھاوا ہوگی. اٹ ہیز ٹو بی سین. اور ایک بات اور بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا یہ اس قسم کی ارینجمنٹ تو نہیں ہے 18ویں ترمیم کی ریکوائرمنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ پہلے آ کے دکھاوا یہ دیا جائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, اور آخری لمحوں میں آ کر 18ویں ترمیم کی روشنی میں یہ ایک دوسرے کی باہمی رضامندی سے نگران وزیر اعظم لے آئیں, نگران وزیر اعلیٰ لے آئیں. ایک پارٹی جا کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھ جائے, دوسری جا کے اپوزیشن میں, پھر اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے ممبر, اپنی مرضی کے یہ لوگ نگران وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم لا کے پھر 4 سال اقتدار میں آ کے پھر ایک دوسرے کے معاون بن کے اور کوآپریٹ کر کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیں. پلیجو صاحب, آپ نے جو پورا منظرنامہ ہے سندھ کا وہ بہت واضح کیا. سندھ نظر انداز ہو رہا ہے, سندھ کو جو توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی ہے. دونوں جماعتوں کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ نے کھول کر رکھی. آپ لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وفاق نے سندھ کے مسائل پر کچھ نہیں کیا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب جس کا ذکر آپ نے خود کیا, انتظامی طور پر وفاق بے اختیار ہے اس معاملے میں. اگر میاں صاحب کچھ کرتے بھی ہیں تو صوبائی معاملات میں مداخلت کا الزام لگ جاتا ہے. ایسے میں وفاق کرتا بھی تو کیا کرتا, پھر آپ 18th امینڈمنٹ کو کس طرح سے بیچ میں لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بنیادی بات سمجھنا ہوگی نا. بات یہ ہے کہ ہم ایک وفاق تو ہے نا, فیڈریشن ہے نا, ایک جمہوری نظام, ایک پارلیمنٹ بھی ہے. کیا پارلیمنٹ کا کام سندھ کے معاملات پر صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم پہ بات کی جائے, ایان علی پہ بات کی جائے, انور مجید پہ پیپلز پارٹی بات کرتی رہے, اور چودھری نثار صاحب اور ان کے درمیان تلخ بحث فقط اس پہ چلے, تھر کے بچوں پہ نہ چلے, شکارپور اور جیکب آباد پہ نہ چلے, اس معاملے پہ نہ چلے کہ سندھ میں ایکسٹریمزم کیوں پنپ رہا ہے, سندھ میں گندم کی بوریوں میں مٹی کیوں ہے, اس پہ وفاق نہیں بات کرتا. وفاق کو کیا حق نہیں ہے کہ نیب کے ذریعے, ایف آئی اے کے ذریعے جو وفاقی محکموں میں دوسرے محکموں میں کرپشن ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں نا کہ نواز لیگ نے
और FIA ने और नैब ने सिंध के कौन से करप्ट वजीर को गिरफ्तार किया है, कौन सा अपने अंजाम को पहुंचा है, दिखावा होता है। आसफ साहब बैठे लेकिन जब आप करप्शन की बात करते हैं ना सिंध में, तो पीपल्स पार्टी तो नैब के किरदार पर मुसलसल बरहम है, नाराज होती है, इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगाया जाता है। फिर आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि सिंध करप्शन के खिलाफ विफाक कुछ नहीं कर रहा? क्योंकि जब विफाक कुछ करता है तो पीपल्स पार्टी को एतराज उठ जाता है। चलिए हम पीपल्स पार्टी और विफाक को एक तरफ रखते हैं, हम कौम परस्त जमातों की जानिब आप लोगों की तरफ आते हैं। आप लोगों की क्या स्टैंडिंग है, आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ तो मैं पहली बात तो मैं अपने आप को कौम परस्त नहीं कहलवाना चाहूंगा, हम मुल्क दोस्त और कौम दोस्त लोग हैं। मगर दूसरी बात ये कि देखिए, इस सारे सिनेरियो में 2013 की इलेक्शंस के इब्तदाई दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध के नेशनलिस्टों से, प्रोग्रेसिव लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखे थे, उनको इनवाइट भी करते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके घरों, मेरे घर पे तशरीफ ले आए थे, इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए थे। मगर फिर 4 साल तो वो भूल गए ना, 4 साल तो उन्होंने लिख पढ़ के पूरा मुल्क हवाले कर दिया जरदारी साहब के। आप जो कहती है ना वो एतराज करते हैं नेब पे ये भी दिखावा है, ये नूरा कुश्ती है कि नेब पे मौला बख्शांडियो साहब, हमारे शर्जील साहब, हमारे दूसरे दोस्त मुराद अली शाह बोलते रहेंगे। मगर मुझे बताएं, नेब ने किसी एक शख्स को सजा दिलवाई है? 4 साल नेब FIA, एक मुझे नाम बता दें जिस शख्स को 4 सालों में मुकदमा कंप्लीट होके सजा हुई हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं फलीजो साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये 4 साल जो थे वो एक दूसरे के ख्याल में निकाल दिया और अब एक दूसरे पर जलाल दिखाया जा रहा है। तो अब आज मुमताज भुट्टो साहब से भी बात करने पहुंचे, उनको भी मनाने की कोशिश की। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का राब्ता किया जाता है तो आपका क्या फिर स्टांस होगा? मुझसे राब्ता किया गया है, मेरे भाई साद रफीक साहब ने मुझसे रात बात की, इनफैक्ट आई वाज आउट ऑफ टाउन। मेरी बहन राहिला मक्सी साहब ने मुझे इनवाइट किया आज नवाज शरीफ साहब के साथ, बात में कार्ड भी भेजे, मेहरबानी भी की, खुद भी कहा, मगर इनफैक्ट मैं हैदराबाद में नहीं था। मगर प्रॉब्लम यह है कि बातचीत तो होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम है, उनसे बात नहीं करेंगे किससे करेंगे? इमरान खान से नहीं करेंगे किससे करेंगे? सिंध हुकूमत की अगर कोई पॉजिटिव बात करेगी उनकी बात सुनेंगे। मगर बात यह है कि वो बात फकत बात है, वो फकत लिप सर्विस है, वो फकत कोई कॉस्मेटिक सर्जरी टाइप चीज है, या जेन्युइन चेहरे पे आप थोड़ा सा ब्लश करके और थोड़ा सा उसका फेशियल करके लोगों पर काम चलाएंगे, या लोगों की बीमारियां जो जड़ों में बैठी हुई है, करप्शन, बैड गवर्नेंस, उस पे? अब सिंध की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें जो देही इलाके हैं, उन देही इलाकों में सिंध में तो रिगिंग हुई थी 2013 के इलेक्शन में। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और टीचर्स बैठे हुए थे, उन्होंने पोलिंग स्टेशन मैनेज करके दी थी सिंधी वडेरों को, नहीं तो सिंध की बहुत सी सीटें पीपल्स पार्टी हार चुकी होती। आप मुझे बताएं, कोई इंडस्ट्रियल जोन दिया है वफाक ने सिंध में? सेंसस के हवाले से वफाक ने क्या किया है? सिंध के वाटर के शेयर के हवाले से वफाक ने क्या किया? ठीक है, इन दोनों की अरेंजमेंट है, हम बात करेंगे, आप हमें रद्द कर दीजिएगा, लोगों में तासर जाएगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ स्टैंड लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ फलीजो साहब हमारे साथ थे, और वो तमाम जो बुनियादी एतराज़ात हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी निशानदही कर रहे थे। बात सिर्फ बात की हद तक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमली तौर पर भी विफाक की जानिब से वही सपोर्ट मिलनी चाहिए जिसकी बात की जाती है। बहरहाल एक ब्रेक हम लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जियो भुट्टो का नारा लगाने वाली बीबी को क्यों भूल गए हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी पंजाब में पंजे जमाने की कोशिश में है, मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। उसके रहनुमा सानिया मॉडल टाउन पर बोलते हैं, पनामा केस की बातें करते हैं, आज भी भुट्टो जिंदा है का नारा लगाते हैं, लेकिन बेनजीर कत्ल केस को भूल गए हैं। अब तक इस केस की कोई समत तक मुतय्यन नहीं हो सकी है, बस तारीख पर तारीख पढ़ती जा रही है। आज भी इस केस की समाअत थी जो बगैर किसी पेशरफ के अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत हर साल बेनजीर भुट्टो की बरसी पर इंसाफ तो मांगती है, लेकिन अमलन इस केस का सुराग लगाने के लिए एक्टिव दिखाई नहीं देती। साबिक वजीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक की इस केस में मुसलसल गैर हाजिरी इसका वाज़ेह सबूत है। जो बेनजीर कत्ल केस में गवाह थे, लेकिन अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद वो पेश ना हुए। उन्हें प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर 2 फरवरी 2016 को समन जारी किए गए, 8 फरवरी को पेश होने का कहा गया, लेकिन वो नहीं आए। फिर 10 फरवरी की तारीख दी गई, रहमान मलिक फिर ना पहुंचे। आखिरकार अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 15 फरवरी 2016 की हतमी तारीख दी, लेकिन रहमान मलिक फिर भी अदालत में ना पेश हुए, जिसके बाद उनका नाम गवाहान की फहरिस्त से निकाला गया। अब इस वक्त केस की सूरत हाल ये है कि प्रोसिक्यूशन को एविडेंस मुकम्मल किए 9 माह होने वाले हैं और केस की समाअत आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जून 2016 से ये समाअत तातुल का शिकार है। पहले ये समाअत गर्मियों की छुट्टी, फिर जज साहब के उम्रे और फिर उनकी खराब सेहत के बाइस तातुल का शिकार रही। अब नवंबर से जज साहब के तबादले और नए जज की तैनाती न होने की वजह से मुसलसल मुअत्तल हो रही है
اور یہ پہلی بار نہیں کہ بے نظیر قتل کیس میں اب تک 6 ججز تبدیل کیے جا چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ایک بار بھی اس تبدیلی پر اعتراض نہیں اٹھا رہی۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بے نظیر بھٹو قتل کیس مسلسل سست روی کا شکار ہے۔ 9 سال بیت چکے ہیں، 9 سالوں میں کیا پیش رفت ہوئی؟ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ رپورٹ دیکھیے پھر اس پر مزید بات ہوگی۔ بے نظیر بھٹو کا قتل پہیلی اب تک نہ سلجھی۔ پاکستانی اداروں کی تحقیقات، اقوام متحدہ کی ٹیم بھی چھان بین کر گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی کوئی پہلو نہ چھوڑا، لیکن قاتل کون، قتل کیوں کیا گیا، یہ اب تک واضح نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی سے پہلے ہی حالات دیکھ کر سیکیورٹی خدشات بتا دیے تھے۔ I could be attacked by a gang from the Afghan warlord Baitullah Masood, or by Hamza bin Laden, the son of Osama bin Laden, or by the Pakistani Taliban in Islamabad, or by a group in Karachi. سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی پر سانحہ کارساز نے ملک میں ہلچل مچا دی۔ بے نظیر صاحبہ اس فلوٹ کے اندر، یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا۔ لیکن سانحہ کارساز کے بعد بھی فول پروف سیکیورٹی کی شیورٹی نظر نہ آئی۔ نتیجہ لیاقت باغ کے باہر بے نظیر بھٹو پر حملے کی صورت میں نکلا۔ اس حملے نے کئی جانیں ہی نہیں لیں، کئی سوال بھی کھڑے کر دیے۔ سیکیورٹی خدشات کے باوجود بے نظیر بھٹو کی گاڑی کیوں روکی گئی؟ بے نظیر بھٹو نے گاڑی کے سن روف سے سر کس کے کہنے پر نکالا؟ حملے کے بعد بے نظیر بھٹو کی بیک اپ گاڑیاں کہاں تھیں؟ ایسی کیا جلدی تھی جو جائے بخوا پر بھی فوری پانی پھیر دیا گیا؟ خالد شہنشاہ اور پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار علی کے قتل نے معاملہ مزید پیچیدہ بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو قتل کی 2007 میں ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن 2017 تک کیس کا فیصلہ اب تک نہیں آیا۔ تفتیش پر تفتیش، سماعت پر سماعت، حالات اور واقعات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے ساتھ سازش ختم نہیں ہوئی، بلکہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس کیس میں اب تک عدالت میں 8 چالان پیش ہو چکے ہیں اور 65 گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں، جن میں 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے ڈرائیور کا بیان بھی شامل ہے۔ اور اگر اس بیان کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو کافی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ اس بیان میں ناہید خان کا ذکر ہے اور ڈرائیور کے مطابق بے نظیر بھٹو کو گاڑی کی چھت سے شرکا کی جانب ہاتھ ہلانے کا مشورہ ناہید خان نے دیا اور انہوں نے ہی گاڑی کا سن روف کھولنے کو کہا۔ اس کے علاوہ جلسے کے اختتام پر بے نظیر بھٹو کے لیاقت باغ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ان کے اسکواڈ کی 4 بیک اپ گاڑیاں جا چکی تھیں۔ ان میں سے ایک گاڑی میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک بھی موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے اس بیان میں کتنی صداقت ہے اور کیوں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو قتل کیس کو اس طرح سے پرسو نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صفدر عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کا۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں کیا آپ سے کبھی ایف آئی اے ٹیم نے اس تمام معاملے پر بیان ریکارڈ کرنے کے لیے رابطہ کیا، یا آپ کے علم ہو کہ ناہید خان صاحبہ سے کوئی رابطہ ہوا ہو، انہوں نے کوئی بیان ریکارڈ کرایا ہو؟ اس حوالے سے تو کبھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں جی۔ بات ایک چیز انویسٹیگیشن جب پراپرلی کبھی کی نہیں گئی کسی بھی حوالے سے، ہم تو ہمیشہ ایک بات ہماری تو اعتراض ہی یہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن پراپرلی کنڈکٹ ہی نہیں کی گئی، جنرلی بھی کنڈکٹ نہیں کی گئی کبھی۔ تو اس حوالے سے یعنی آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھائی کوئی اس نے بیان دے دیا، ناہید نے اس کی تردید کر دیا، کئی دفعہ کر چکی ہے تردید، 12 میں ان کی طرف سے دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے صفدر صاحب، جو جس طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، اس طرح سے بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ اب اس کیس کو 9 سال ہو چکے ہیں، کیوں پیپلز پارٹی اس اہم کیس میں اتنی ایکٹیو دکھائی نہیں دیتی جتنی ہونا چاہیے؟ کیوں پرسو نہیں کر رہی اس کیس کو؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، دیکھیں جی ہمارا تو اعتراض یہ رہا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی حکومت بنی تو گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے مارچ 2000 اور اس کے بعد پھر تقریباً 5 سال اور گزر چکے ہیں۔ تو اس عرصے کے دوران کبھی بھی جو نا پارٹی کی طرف سے کوئی سیریس جو نا ایک ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا گیا، کبھی بھی جو نا ایک ہمیشہ فروئی ایک ایٹیٹیوڈ رہا۔ پہلے 1.25 سال تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر جناب جو نیکسٹ بات میں یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم آئی، یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی، رپورٹ کو پہلے ایکسیپٹ کیا گیا، پھر اس کو ریجیکٹ کیا گیا، پھر اس کے مطابق کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ابھی تک تو ویسی کی ویسی پینڈنگ رہی نا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی حکومت کی پرائرٹی نہیں تھی جی، حکومت کی پرائرٹی ایسی نہیں تھی کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی انویسٹیگیشن اس انداز میں ہو۔ ان کی پرائرٹی یہ تھی کہ ہم حکومت میں رہیں، بس حکومت میں رہیں،
وہ حکومت گزر گئی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں 18 اکتوبر کو جب واقعہ ہوا کارساز والا, اس کی بھی ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں اس کی تو بات یہ کہ حکومت کی پرائرٹیز نہیں رہی. حکومت کی پرائرٹی صرف یہ رہی کہ ہم نے اقتدار رکھنا ہے. اقتدار 5 سال گزر گیا, ابھی سندھ میں اقتدار ہے, اس کو بھی مزید 5 سال گزر جائیں گے. تو وہ جو پرائرٹی ہوتی ہے کسی چیز کو پرسو کرنے کی, وہ پرائرٹی کبھی ٹھیک ہے. ترجیحات کچھ اور ہوں گی. اب محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس کیس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے ان کا قتل ہو جانا, کیس سست روی سے چلنا, ججز کی تبدیلیاں, کیس پیچیدہ بن گیا ہے, بنایا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا کسی انجام تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ اس سارے عمل کے اندر بنیادی طور پہ تو صورتحال یہ ہے کہ جی کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو پا رہی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیز میری نظر میں کبھی چھپے گی نہیں. میں تو ہمیشہ ایک بات میں یقین رکھتا ہوں اور اللہ کی ذات میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی دن ضرور یہ پھٹے گا. اور میں نے ہمیشہ جو ایک بات کی ہے کہ زمین پھٹے گی اور آسمان بولے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی حقیقی قاتل کون تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. اور بے نظیر بھٹو قتل کیس جس کی سماعت آج ہونی تھی آج پھر نہیں ہو سکی ہے, اور غیر معمولی نوعیت کا یہ کیس ہے. اس سے پہلے ان کی اہلیہ اور بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی ناہید خان بھی تفتیش میں شبہات کا اظہار کرتی رہی ہیں, کیونکہ استغاثہ نے اب تک حملے کے وقت بے نظیر بھٹو کے ساتھ گاڑی میں سوار تمام افراد کا بیان ریکارڈ نہیں کیا. اس تمام معاملے پر سابق ڈی جی FIA طارق کھوسا کا ایک بہت ہی اہم آرٹیکل ہے جو 6 جولائی 2015 کو ایک معروف انگریزی اخبار میں شائع ہوا. طارق کھوسا خود بھی بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے. اس آرٹیکل میں طارق کھوسا نے لکھا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے چیف سیکیورٹی آفیسر رحمان ملک کو ایک خط لکھا اور 5 قواعد طلب کیے تھے. پہلا یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کی جانب سے 16 اکتوبر 2000 کو جنرل مشرف کو لکھے گئے خط کی نقل جس میں 3 مشتبہ افراد کے نام تھے. دوسرا, بے نظیر بھٹو کی جانب سے مارک سیگل اور دیگر افراد کو لکھی گئی ای میلز کی نقل جس میں انہوں نے جنرل مشرف کی جانب سے لاحق خطرات کا اظہار کیا. تیسرا, بے نظیر بھٹو کی وصیت کی نقل. اور چوتھا جو تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کے درمیان طے پانے والے حتمی معاہدے کی نقل. پانچواں, سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر بے نظیر بھٹو کے چیف سیکیورٹی آفیسر رحمان ملک اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے مابین ہونے والی خط و کتابت کی نقول. طارق کھوسا نے ڈی جی FIA کی حیثیت سے اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک سے یہ تمام دستاویزات طلب کی جو کیس کی تحقیقات میں اہم ثابت ہو سکتی تھی, لیکن اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. ATC میں بھی کیس کی سماعت سست روی کا شکار ہے اور اس کیس میں نامزد ملزمان بیت اللہ محسود, عبد الرحمان عرف عثمان اور نادر عرف قاری اسماعیل مارے جا چکے ہیں, جبکہ پرویز مشرف بیرون ملک مقیم ہیں اور سابق CPO سعود عزیز اور اس کے علاوہ SSP خرم شہزاد یہ دونوں نوکریاں کر رہے ہیں. ان حالات میں بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کا بیان حقیقت معلوم ہوتا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ شاید کوئی بھی حکومت بے نظیر قتل کیس کی جو پہلی ہے اس کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوگی یا پھر ایسا کرنا ہی نہیں چاہے گی. ایک بریک لیتے ہیں ہم اور اس بریک کے بعد بات کریں گے فیس بک سے گستاخانہ مواد ہٹا دیا گیا, کیا سوشل میڈیا محفوظ ہو گیا؟ کیپ واچنگ نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. جنوری میں فیس بک پر بلاسفیمس کانٹینٹ یعنی کہ گستاخانہ مواد کی موجودگی کا انکشاف ہوا. خبریں چلیں, پروگرامز ہوئے, آرٹیکلز لکھے گئے, 27 مسلم ممالک کے سفیروں کا اجلاس بلایا گیا, وزیر اعظم نے احکامات جاری کیے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا, تحقیقات بھی شروع ہوئی اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا. یہاں تک کہ بات فیس بک پر پابندی تک جا پہنچی. کہا گیا کہ اس معاملے پر اگر فیس بک کو بند بھی کرنا پڑا تو کر دیا جائے گا اور اب آخرکار فیس بک سے یہ کانٹینٹ ہٹنا شروع ہو گیا ہے. آج سیکریٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں, چیئرمین PTA اسماعیل شاہ آئے ہیں. دونوں نے اس معاملے پر عدالت کو آگاہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فیس بک انتظامیہ نے گستاخانہ مواد ہٹانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. اس سلسلے میں 3 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور معاملے کی جو مزید تحقیقات ہیں اس کے لیے GIT تشکیل دی جا رہی ہے. 25 ارکان کی ایک ٹیم سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تلاش کا کام کر رہی ہے. اب تک 40 ایسے پیجز ہیں جن کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے. چیئرمین PTA اور سیکریٹری داخلہ نے ان تمام ڈیٹیل سے آج عدالت کو آگاہ کیا. ساتھ ہی فیس بک انتظامیہ کا چیئرمین PTA اور سیکریٹری داخلہ نے ان تمام ڈیٹیل سے عدالت کو تو آگاہ کیا ہے اور فیس بک انتظامیہ کی جانب سے
ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے کی بات کیونکہ انہوں نے مان لی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب کیا یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے یا پھر یہ سب کچھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر فیس بک کو ایک ریکویسٹ دی جاتی ہے, فیس بک سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کانٹینٹ ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہے اس کو ہٹا دیا جائے, تو فیس بک وہ فوری طور پر اس پر کارروائی بھی کرتا ہے. ہم بات کریں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اسد بیگ, اور ان سے یہ جانیں گے کہ آج جو کارروائی ہوئی ہے, فیس بک انتظامیہ نے جس طرح سے بات مانی ہے اور پاکستان سے جو گستاخانہ مواد تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے, کیا یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا؟ بہت شکریہ اسد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب فیس بک تو ویسے ہی حکومتی احکامات ماننے کا پابند ہے, تو پھر یہ تمام تر جو بلاسفیمس کانٹینٹ تھا اس کو ہٹانے میں اتنا وقت کیوں لگا ہے؟ شکریہ ناجیہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فائنلی آج عارف خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ فیس بک کو بند کرنا از ناٹ سولوشن, وچ از اے ویری گڈ تھنگ آئی وڈ سے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فیس بک ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھیں, اور یہ فیس بک ٹرانسپیرنسی رپورٹ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ فیس بک خود پبلک کرتا ہے, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کون کون سا ایسا کانٹینٹ ہٹایا ہے گورنمنٹ کے ریکویسٹ پہ. میرے سامنے وہ رپورٹ کھلی ہوئی ہے, اور یہ رپورٹ مجھے بتاتی ہے کہ جنوری 2016 سے لے کر جون 2016 تک, یعنی کہ پچھلے سال, فیس بک سے 25 ایسے چیزیں ہٹائی گئیں جو کہ پاکستان کے لاز کو وائلیٹ کر رہی تھیں, جس میں بلاسفیمی لا بھی موجود ہے, اور جس میں ڈیسیکریشن آف پاکستانی فلیگ یعنی کہ جو جھنڈا جلانا اور وہ جو واقعات ہوئے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز سے, وہ بھی موجود ہے, اور کنڈیمنیشن آف کنٹریز انڈیپینڈنس یعنی کہ ملکی آزادی کو جو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے پاکستان کی, وہ بھی موجود ہے. یہ جنوری 2016 سے جون 2016 کے کیس ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس کو ایسے کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک جیت ہو گئی ہے ہماری اور پی ٹی اے کی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آن دا کانٹریری میرا خیال ہے یہ پی ٹی اے کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ایسے کانٹینٹس کو رپورٹ کریں فیس بک کو, اگر وہ جن سے پاکستان میں انتشار پھیلنے کا خندیشہ ہو, اور یہ نہیں کہ آپ کورٹ کے ڈیسیجنز کا انتظار کرتے رہیں. پی ٹی اے کو خود بھی یہ کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے, میرا اپنا اوپینین ہے کہ یہ پی ٹی اے کی طرف سے ایک بہت بڑی انکمپیٹنس کا مظاہرہ ہوا ہے کہ اس معاملے کو اتنی حد تک جانے دیا گیا, اس کو فیس بک کو رپورٹ نہیں کیا گیا, اور پھر فائنلی جب کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور ایک آرڈر دیا گیا تو پھر یہ ایک پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, امیج پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیت ہو گئی ہے اور فیس بک نے ہماری بات مان لی ہے. فیس بک پہلے بھی ان کی باتیں مانتی رہی ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اسد یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت پاکستان کی جانب سے اگر کسی معاملے کو رپورٹ کیا جاتا ہے اس میں, اور ایک عام شخص اگر میری کوئی فیک پروفائل بنی ہوئی ہے یا مجھے کسی چیز پر کوئی اعتراض ہے اور میں اس کو رپورٹ کرتی ہوں, کیا رپورٹ کرنے کے طریقہ کار مختلف ہیں؟ کیونکہ فیس بک کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ان ایکسیپٹیبل ہے اس کو رپورٹ کریں, وہ ریموو کر دی جائے گی. تو پھر اس معاملے کو اتنی ہائپ کیوں دی گئی؟ کیا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن تھی, کسی قسم کا پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ملتا ہے اس میں؟ دیکھیں ناجیہ, دو آپ باتیں کر رہی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جسٹ گیو می 1 منٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیس بک کو جب کوئی ملک رپورٹ کرتا ہے یا ایک انڈیویجول رپورٹ کرتا ہے, اس میں فرق ہے. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ملک یا اس کی حکومت فیس بک کو کچھ رپورٹ کرتی ہے تو وہ زیادہ سیریسلی لی جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے ریکویسٹ پر فیس بک پہ سے ایسا کانٹینٹ آیا گیا جو کہ پاکستان کے لوکل لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دیا, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو موجود ہے. دوسرا, آپ نے پولیٹیکل اینگل کی بات کی, بہت ضروری ہے. جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, ابھی تک جتنی میں نے باتیں سنی ہیں, ہمیں یہ لگ رہا ہے ایز ایکٹیوسٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بلاسفیمی کے گائس میں پولیٹیکل سینسرشپ کو گھسانے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اسپیسیفکلی جبکہ پیکا یعنی کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا آرٹیکل نمبر 34 یہ کہتا ہے کہ پی ٹی اے کا کوئی بھی آفیسر اس کانٹینٹ کو ہٹا سکتا ہے جو کہ اس کو لگے کہ اسلام کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے اپنے طور پر, اور اس کے کوئی رولز بھی ابھی تک وضع نہیں کیے گئے اس قانون کے. تو یہ بڑا خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو سینسرشپ, پولیٹیکل سینسرشپ کو بلاسفیمی کے اندر اور اس کے ساتھ رکھ کے ایکویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ. اسد بیگ ہمارے ساتھ تھے, اور سوشل میڈیا سے متعلق جس قسم کی ہائپ کریٹ کی گئی اور جس عدالتی فیصلے کا انتظار کیا گیا, یہ کام بہت پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. بہت شکریہ اسد آپ کا. اور ہم اپنی اگلی سٹوری پر آتے ہیں, اور یہ اگلی سٹوری ہے عوام کے مسائل سے متعلق.
عوام جس کو سبز باغ تو دکھائے جاتے ہیں لیکن سبزی بھی سستی نہیں مل رہی ہے. پچھلے ہی مہینے متحدہ عرب امارات نے مرغی کی درآمد سے پابندی اٹھائی تھی اور اس مہینے مرغی کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی اچانک سے مہنگے ہوئے ہیں. پنجاب میں 264 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے مرغی اور کراچی میں اس کی قیمت 300 روپے کلو تک ہے. اسی طرح ٹماٹر کے دام بھی بڑھے ہیں اور کراچی میں ٹماٹر 110 روپے جبکہ لاہور میں 180 روپے تک مل رہا ہے. اس اچانک سے مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اچانک سے یہ جو اشیاء خورونوش ہیں وہ ایک دم سے ان کی قیمتوں کو پر لگیں اور حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکریٹری مارکیٹنگ کمیٹی شہزاد یوسف چیمہ صاحب. بہت شکریہ شہزاد صاحب. یہ اچانک سے کیا ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء کو، خاص طور پر سبزی اور گوشت کو، اس کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں؟ شہزاد چیمہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شہزاد چیمہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو سکے اور بات ہو سکے اشیاء خورونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی، کیونکہ ایک جانب جہاں ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی بات کی تھی کہ دو بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز، جو دو بڑی طاقتیں ہیں ملک کی، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. الیکشن کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن عوام کو جو ان کے بنیادی مسائل ہیں کیا وہ مسائل حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ عوام کو جو اشیاء خورونوش ہیں وہ اچھی اور معیاری قیمتوں پر، سستی قیمتوں پر پرووائڈ کی جا سکے. لیکن کراچی کے اندر اور لاہور، اسلام آباد، 2-3 شہروں سے یہ خبر آئی ہے کہ اچانک سے ٹماٹر کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت کی قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بات کریں. شہزاد یوسف صاحب سے ہماری دوبارہ سے لائن مل گئی ہے. شہزاد صاحب بہت شکریہ. کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیوں اچانک سے سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، مرغی کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ کچھ کلائمیٹیکل ایفیکٹ آیا ہے جو کہ ٹماٹر کی قیمتیں بڑھی ہیں. پچھلے دنوں میں جو ایک کولڈ ویو آئی تھی سردی کی، جی ہو گئی 10 سے 15 روز کے لیے، جی تو ابھی وہ موسم بدل گیا ہے اور یہاں پہ پروڈکشن کافی زیادہ بہتر سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ چند دن کا ایک سٹریس پیریڈ تھا. اب وہ واپس پروڈکشن اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ ابھی کوئی پرابلم نہیں رہ گئی. تو یہ فلکچویشن کیوں اس طرح سے شہزاد صاحب؟ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے؟ جی اس پہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی ایشو نہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس میں بہت متحرک ہے. ہم نے جو اوور چارجنگ کرتے ہیں ان کا ہم نے ایک دن میں 50,000 سے زیادہ جرمانہ کیا اور 25 سے زیادہ امپریزنمنٹس کی ہیں. لیکن ایشو یہ تھا، یہ کلائمیٹیکل ایفیکٹ تھا، اس میں کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اب موسم ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شہزاد یوسف چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسم کی تبدیلی اور دوسرے ایسے کچھ ایلیمنٹس تھے جس کی بنا پر یہ مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو بعد میں سیٹل ہو جائے گا. خدا کرے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی صحیح ہو اور عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں تھوڑی سی بہتری اور آسانی پیدا ہو. آج کی جو مین اسٹوریز تھیں اس پر ہم نے بات کی. کچھ اور اسٹوریز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مسائل ہے جن کی نشاندہی کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے. ہمارے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ٹویٹر پر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ.